Madam Chairman, Chairperson, first and foremost, I pay heartful homage to all the innocent civilians, men, women and children who lost their lives during the recent conflict. Their blood was shed not on the battlefield, but in homes, streets and places where peace should have prevailed. We mourn them not as mere numbers, but as sons and daughters of this soil whose dreams were extinguished by the flames of a conflict they never chose. I also stand today to salute our brave armed forces, heroes who stood their ground in defense of Pakistan's sovereignty. Against a numerical superior adversity, our defenders exhibited unmatched courage, clarity and conviction. Their sacrifices were not only for land or lines on a map, but for dignity, honor, and sanctity of our nation. Their triumph in the face of overwhelmingly superior enemy and their brave effort showed that, they know how to defend their own country. Madam Chair, it's no secret that the government across our eastern border has increasingly embraced an extremist and divisive ideology, Hindutva, one that seeks to redefine secular India into an ethno-nationalist state. This ideology has marginalized minorities, vilified Muslims, oppressed Sikhs, and stifled Christians. It's not just an internal matter of India, it has regional implications, particularly when such ideology becomes the foundation of foreign policy and military aggression. Let us not mince words. This recent clash was not isolated. It is part of a larger strategy, a campaign to project power through intimidation, disinformation, and proxy terrorism. We have credible intelligence and international assessments that point towards India's sponsored proxies like BLA, BLF, and TTP operating on our soil with the intent to destabilize Pakistan and sever our vital strategic alliances. One such alliance, our brotherhood with China, was also targeted in this malicious effort. The targeted killing of Chinese nationals within our borders was not an accident, but calculated move to sow discord between Pakistan and China. I am proud to report that this cowardly attempt has failed. Not only did it backfire, but it further galvanized the Pak-China partnership, a bond built on mutual respect, strategic cooperations, and shared values. Mr. Chairman, Madam Chair, another dangerous trend demands international attention in today's India. Voices of reason, those who dare to speak for sanity, peace, and even constitutional values, are being systematically silenced. Academics, journalists, foreign civil servants, and even war veterans who call for dialogue are labeled as traitors. Their social media accounts are blocked, their YouTube channels taken down, their freedom of expression is throttled in broad daylight. When dissent is criminalized, dialogue dies. And when dialogue dies between the two armed nuclear neighbors, what's left behind is instability, uncertainty, and a dangerous game no one can win. We urge the world not to view this simply as India's internal matter. This is a threat to regional peace and violation of universal rights to free expression. Let us address the most inhumane act of all, weaponization of water. India's manipulation of river flows, the withholding of water from lower riparian state like Pakistan, it's direct violation not only of the Indus Waters Treaty, but of basic human morality. Water is life. To use it as a tool of political coercion is an affront of international law and threat to millions of people who depend on the Indus water for agriculture, drinking water, and survival. Thank you, Senator Saab. I'll take 2 minutes. No. You are reading a written statement. Aap wind up kare, please. What do you mean? What difference does it make? No, but it's well into 5 minutes. Please finish.
Senator, next. نہیں تو وہ ختم کر چکے ہیں, آپ ختم کر چکے ہیں. نہیں, so I don't mind. I want to make a point. Can you please 5 listen to me? منٹ ہو گئے ہیں, please. No, I want to make a point that when the chairperson, appoints the presiding officers, Ji. It shouldn't be like every time, the same people are appointed. I quite agree member, with you. every I'm member very has, tired also. Every member has a right to, to preside. Quite agree it's with why you. only like 3-4 people are invited. Quite agree. We have with all the you. respect for you. Please, And please even bring it Irfan up with the Siddiqui. chairman. But I'm also very tired. But Thank every you. person has a right to preside. Absolutely. Okay, please. not every time, there should be Ji, 2-3 ji, people. absolutely. I didn't even finish my 5 minutes and you stopped me in the middle. No, your 5 That's minutes not fair. were over. Your 5 minutes were You over. spoke for 11 minutes. You spoke I'm a for 12 minutes. all parliamentary I didn't leaders even, spoke. Please don't take this tone with me, No. Senator Saab. I've treated you with I great think you're being respect. very unfair. I think you're being very unfair. Most of the people, they were allowed to speak for 20 minutes. No, and I didn't even finish 5 minutes. only parliamentary leaders. I spoke for No, 11 minutes only, so you could This is get very time. unfair. This is very unfair. Please, it's not. And I walk out in protest. Ji, Rule 26, the subject matter of every speech shall be relevant. Ye to hai. Sub-rule 2, except with the permission of the chair, a member may not read his speech but may refresh his memory by reference. I did not say anything to you. This is not the way. Absolutely not the way. Chaliye ji, aapka Senator Abdul Qadir Saab. This is not the way. जी आपका माइक कौन है जी? کون اپنی سیٹ؟ آپ اپنی سیٹ پہ تو جائیے. نہیں آپ اپنی سیٹ پہ جائیے. دیٹس ایزیئر. پلیز گو ٹو یور سیٹ. جی ایسا نہیں ہوتا, اپنی سیٹ پہ جلدی سے جائیں. یو ہیو ایگزیکٹلی 5 منٹس. جی میڈم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. میڈم, آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم پہ, ہمارے ملک پہ ایک بڑا احسان کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک واضح برتری انڈیا کی جارحیت کے خلاف اور انڈیا کی ایک فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں کی گئی جارحیت اور جنگ مسلط کرنے کی مہم کے خلاف اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے. میں افواج پاکستان, پرٹیکولرلی اپنی ایئر فورس کو, اپنی آرمی کو اور اپنی نیوی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور میں پاکستانیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ہماری افواج کا مورال پوری طرح بلند رکھا اور ان کو پوری طرح سپورٹ کیا. ہماری گورنمنٹ نے کیبنٹ میٹنگ کر کے ہمارے وزیر اعظم نے افواج کے سربراہ کو یہ اختیار دے دیا کہ جس وقت جہاں چاہیں جس قسم کا ایکشن وہ مناسب سمجھیں وہ ایکشن کریں. جناب چیئرپرسن, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جہاد کی جن سے جنگ کی جا رہی ہے, کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا, اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے. میڈم, آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ انڈیا سن 1947 سے پاکستان کے خلاف ہر 10 سے 15 سال یا 5 سال بعد کوئی نہ کوئی جارحیت کرتا آ رہا ہے. 1984 میں, 87 میں, اور کرتے کرتے پھر یہ پلوامہ میں, اور اب یہ پہلگام کا واقعہ کر کے اس نے ساری دنیا کو مس گائیڈ کر کے پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی. اصل جو ایشو ہے وہ ہے میڈم ہمارا کشمیر کا ایشو, اور انڈیا یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کا ایشو حل نہ ہو, اور اس کے لیے وہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اس ایشو کو کبھی یہ کہتا ہے کہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے, کبھی یہ کہتا ہے کہ ہم اس پہ بائی لیٹرل ڈسکشن یا مذاکرات کے علاوہ کسی کو شامل نہیں ہونے دیں گے, کبھی وہ پاکستان پر دہشت گردی کے الزام لگا کے دنیا میں ڈونک رجانے کی کوشش کرتا ہے, جبکہ اس کے برعکس انڈیا ویل نون ٹیررسٹ ہے,
انڈیا کے اندر بچر آف گجرات نے جو ٹیررزم کیا وہ اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ بچر آف گجرات جو وزیر اعظم بننے تک امریکہ میں انٹر نہیں ہو سکتا تھا، آج وہ انڈیا کا وزیر اعظم ہے اور وہ اپنی RSS کی فلسفی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی اور ہوا دے رہا ہے. جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور انڈیا سے باہر پاکستان کے ساتھ دشمنی کو پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. جناب چیئرپرسن، اگر انڈیا 1% بھی انڈیا کو یقین ہوتا یا انڈیا کے پاس کوئی حقائق ہوتے تو وزیر اعظم پاکستان نے جب اوپن فلور پہ اور اپنی تقریر میں کہا کہ ہم ویریفیکیشن اور انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، تو مودی اس چیز کا جواب دیتا، نہ کہ وہ 22 تاریخ کے حملوں سے چپ رہتے 15 دن بعد 6 اور 7 تاریخ کو رات کو ہم پہ حملے کرتا. آپ یقین کریں کہ مودی رافیل کے جہازوں کے گھمنڈ میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ وہ دنیا کی کسی ایمبیسیڈرز یا کوئی فارن افیئرز یا کسی کی چیز کو سننے کو تیار نہیں تھا. Please order in the house, Senator Afnan. Thank تو you. وہ کسی چیز کو سننے کو تیار نہیں تھا اور اس نے وہی کام کیا. 6 اور 7 کی درمیانی شب جب پاکستان پہ حملے کیے، ہمارے شاہینوں نے اللہ کی مدد سے ان کے وہ رافیل طیارے جس کا گھمنڈ تھا اس کو اور پوری دنیا میں وہ اس کا ڈھول پیٹ رہا تھا، ان کے 3 طیارے گرائے. اور پہلے ہم کہہ رہے تھے ہم نے ان کے ٹوٹل 5 طیارے گرائے، لیکن کل پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ یہ 5 نہیں 6 طیارے تھے. یہ ان کے منہ پر، ان کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹکا ہے. پوری دنیا نے دیکھا. اس کے بعد انڈیا کو چین نہیں آیا جب اس نے 9 اور 10 کی درمیانی شب اپنی مہم جوئی ختم نہیں کی تو ہم نے 30 سے 35 جگہوں پہ ان پہ حملہ کیا. میڈم جی وائنڈ اپ کیجئے. جی میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. میرا یہ کہنا ہے میڈم کہ جب تک اب الحمدللہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ بائی لیٹرل نہیں ہوگی ڈائیلاگ، یہ ٹرائی لیٹرل ہوں گے. اب کشمیر کا ایشو ایک انٹرنیشنل ایشو ہوگا آپ کو میں نے 5 منٹ دیا تھا. پلیز وائنڈ اپ. تھینک یو ویری مچ. جی سینیٹر خلیل جی ان کو مائک دیجیے. جی آپ کو دیے. اینڈ یو ہیو ایگزیکٹلی 5 منٹس پلیز. میڈم میں 4 منٹ لے لوں گا. ویری گڈ. یہ تو نہ کہ 5 منٹ ہو سکتا ہے 10 منٹ. بٹ صاحب آپ پلیز. میڈم یہ ٹائم ابھی شروع نہ کریں پلیز. جی شروع کریں. بٹ صاحب آپ اجازت ان کو دیں، ہاؤس کو ڈسٹرب نہ کریں. نو پلیز اسٹارٹ. آپ شروع کیجئے، آپ کا ٹائم کلاک چل رہا ہے، آپ شروع کریں. تھینک یو میڈم. کون روک سکتا ہے خوشبوؤں کی راہوں کو خاردار تاروں سے؟ کون روک سکتا ہے خوشبوؤں کی راہوں کو خاردار تاروں سے؟ صبح چھپ نہیں سکتی ابر کے حصاروں سے. میڈم سب سے پہلے میں I have a lot of respect, Madam Chairperson, for you, or I will be confined to myself for the 5 minutes only. میں اسکواڈرن لیڈر شہید عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، فاروق احمد، مبشر حسین، نائک عبدالرحمان، لانس نائک دلاور، اکرام اللہ خان، وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اور سپاہی نثار، یہ جو شہید ہوئے ہیں ہمارے فوج کے جوان، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور چونکہ یہ جو شہادت کا تصور ہے یہ صرف ہمارے دین اسلام میں اور بائبل مقدس میں ہے، ہندوؤں کو تو پتہ نہیں شہادت کیا ہوتی ہے. سیکنڈلی میڈم میں یہ کہنا چاہوں گا میڈم چیئرپرسن کہ یہ جنگ جو تھی یہ جنگ نہیں تھی. پہلے تو یہ اگریشن تھا، انلیگل اگریشن، یہ جارحیت تھی. لیکن اس کے بعد یہ تدبر اور تکبر کی جنگ بن گئی اور تدبر جیت گیا، تکبر ہار گیا. میڈم میں اس بات کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ مردودی میں اس کو کہتا ہوں، مردودی نے جو مساجد پہ، ہماری جو مقدس جگہ ہیں ان پہ حملے کیے، مقدس جگہوں پہ مساجد کو تباہ کیا،
جس کی جتنی بھی نہ صرف ہم نے اس کی مذمت کی ہے بلکہ مرمت بھی کی ہے ان کی مردودی کی فوج کی بھی اور ان کے سارے لوگوں کی. دوسرا یہ انٹرنیشنل کرائم جو اس نے کیا ہے, اور انٹرنیشنل جو کرائم دوسرا ہے ہیومینٹی کے خلاف کہ سویلینز پہ اٹیک کیا ہے, ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے پاکستان کی قوم کو کہ جنہوں نے یکجا ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا. جنگیں جو ہوتی ہیں وہ فوجیں جیتتی ہیں, یہ پاکستان جیتا ہے, لیکن جنگیں قومیں لڑتی ہیں. فوج نے جو کردار ادا کیا, بری نے, بحری نے, فضائیہ نے, وہ ایک بے مثال کریکٹر ہے. جی پلیز ذرا کچھ سیریس گڑبڑ ہو رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے فوج کو, اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ ان کا واسطہ کس سے پڑا ہے. مودی جس طرح علامہ ناصر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ پاکستان کو تنہا سمجھ رہا تھا, لیکن پاکستان کے تمام لوگوں نے بلا تفریق سیاسی پارٹیز, بلا تفریق سیاسی قائدین اور بلا تفریق بغیر کسی اور بات کے, رنگ, نسل اور مذہب کے, چونکہ کل ایک میرے بھائی نے بات کی کہ ہم مسلمانوں نے جنگ جیتی ہے, میں ود ویری ہیوی ہارٹ ان کے والد محترم کا میں بہت احترام کرتا ہوں اور ان کا بھی کرتا ہوں. مشاہد اللہ خان صاحب بہت بڑے انسان تھے. تو یہ پاکستان کی جنگ تھی, اس میں ایک بچہ کامران مسیح بھی تھا, اس کو بھی یاد کر لیں پلیز. کیپٹن سسل چودھری بھی, سیل گروپ کیپٹن سسل چودھری نے بھی جنگ لڑی ہے, جولین پیٹر نے بھی جنگ لڑی ہے, بہت سارے اور لوگ ہیں, اور ایم عالم کے زیر قیادت جنگ لڑی ہے. اس لیے پاکستان کو ایک قوم رہنے دے پلیز. یہ پہلے ہجوم بن گیا تھا, اب اس قوم بنی ہے تو اس کو قوم رہنے دے. یہ نہیں ویت نہ پائیے کل نو رل کے بہ نہ سکیے, ایک دوجے نو اپنے دل دی گل بھی کہہ نہ سکیے. تیرا میرا جھگڑا خواب کسی دا کرنا دے پورا, اے نہ ہوئے اس دھرتی دے دوویں رہ نہ سکیے. خدا کے لیے اس قوم کو ایک قوم رہنے. جو قائد اعظم محمد علی جناح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے, انہوں نے فرمایا تھا کہ there is no superiority on black to white or white to black, Arab to Ajab or Ajab to Arab. If there is a superiority, that is only due to piety. اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا, اور پھر ہمارے لیڈر, آپ کے لیڈر, ہم سب کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک مائنورٹیز کا لفظ نہیں ہے کوئی بھی. تو اس لیے اس قوم کو قوم رہنے دے تاکہ ہم ہمیشہ جیتیں گے. اور مردودی جو ہے وہ باولا ہو چکا ہے اب تو. وہ سفارتی جو سزا پہ میں سمجھتا ہوں, اسحاق ڈار صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, میں اپنے پرائم منسٹر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور جنرل سید محمد آصف منیر, بری اور بحری اور ایئر فورس کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان سب نے ایک جذبے کے ساتھ, جنگیں جذبے سے جیتی جاتی ہیں اور سپیریئر ویپن سے. کل ایک بندہ ٹیلی فون لینے گیا, اس نے کہا جی چائنا کا فون ہے, اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ اس نے کہا انڈیا والے سے پوچھ لو گارنٹی ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیول پہ یہ جو بات ہے یہ پہنچ چکی ہے. تو میں چونکہ آپ سے میں نے پرومس کیا ہے, میں ایک بار پھر پوری قوم کو, تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام اپنے پرائم منسٹر کو, اسحاق ڈار صاحب کو, اور جنرل سید محمد آصف منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس قوم کو للکارا ہے, اب یہ قوم بن گئی ہے, اب اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہم فاتح ہیں, ہم فاتح رہیں گے. آخر میں ایک اور آخری بات ہے, ابھی میرے پاس 6 سیکنڈ ہیں, کہ ایک اور پیغام دیا گیا ساروں کو, تمام دنیا کو, کہ مئی کے مہینے میں فوج کو تنگ نہیں کرنا. بہت شکریہ. شکریہ جی. اچھا جی, وی ہیو ویری لٹل ٹائم. سینیٹر آن عباس, آپ کے لیڈر نے سب کا ٹائم لے لیا, تو آپ 5 منٹ بولیے گا. اس کے بعد وی ول کم ٹو سینیٹر دنیش, اینڈ آئی ہیو اے لانگ لسٹ ہیئر. 1 منٹ. آئی کم ٹو دس سائڈ نیکسٹ. بٹ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ میڈم چیئر. میڈم چیئر, سب سے پہلے میں آج اس یوم تشکر پہ اپنی قوم کو, اپنی پاک افواج کو, اپنی ایئر فورس کو, اپنی نیوی کو, سب کو مبارکباد پیش کروں گا. یقیناً اس یوم جو تشکر منایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے اگر کسی کی محنت ہے تو وہ یقین ہماری پاک افواج کی ہے, ہماری ایئر فورس, ہماری نیوی کی ہے, اور اس سے کوئی شخص دور نہیں ہو سکتا, اس فیکٹ سے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ آج جس جگہ پہ آج جس جگہ قوم کھڑی ہے, اگر یہ 3 افواج, یہ تینوں آرمڈ فورسز اپنا کردار 10 مئی کو ادا نہ کرتی تو شاید آج یہ یوم تشکر نہ منایا جاتا. میڈم اسپیکر, ہم ایک ہجوم تھے, اور شاید پچھلے 70 سال سے ایک ہجوم بھی رہے ہیں. ہم قوم تو کبھی بن ہی نہیں سکے. اگر آپ مجھے ٹائم نہیں دینا چاہتے تو میں چلا جاتا. بہتر ہے, کیونکہ پہلے 3 دفعہ میں وعدہ کیا کہ آپ کا نمبر ہے, پھر آپ نے وہاں سے مجھے یہ کر لے, بات کر لیں. میرے بعد سینیٹر صاحب تشریف رکھیے, آپ کو ٹائم مل جائے گا. تشریف رکھیں. سر, میں نہیں, آپ تشریف رکھیں, بیچ میں بات نہ کریں. میڈم چیئر, میرے 2 منٹ یہ لے گئے. میڈم چیئر, 2 منٹ تو نہیں. جی میڈم چیئر,
ہم ایک ہجوم رہے ہیں. 25 کروڑ عوام ایک ہجوم تھے, کہیں صوبائیت میں بٹے ہوئے, کہیں مسلکوں میں بٹے ہوئے, کہیں زبان میں بٹے ہوئے. یقین جانیے اس 70 سال میں کبھی یہ احساس نہیں ہو سکا کہ یہ آخر پاکستانی قوم ہے تو کب. یقین جانیے جب 10 مئی کی صبح ہم سب اٹھے, ساری رات جاگتے رہے, جب میں نے وہ فتح 1 میزائل کو اور ان پاک افواج کے نوجوانوں کو اللہ اکبر کے نعرے مارتے دیکھا اور اس میزائل کو سرفس ٹو سرفس میزائل کو چھوڑتے دیکھا, اور میں نے پہلی دفعہ JC-10 جہاز کو پاکستان کی کسی ایئر فورس بیس سے اٹھتے دیکھا, میں نے اس دن اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج ہم ایک قوم بن چکے ہیں. میڈم, قومیں یقین جانیں قومیں وہ بنتی ہیں جو اپنے حق پہ لڑنا جانتی ہوں. 4 دن جب تک ہماری طرف سے جواب نہیں جا رہا تھا, پوری قوم کی طرح میں بھی اس تراویت میں تھا کہ یہ جواب کیوں نہیں آ رہا, اور آخر جب وہ جواب آیا تو اس کے نتیجے میں جو کچھ آج ہم بیٹھے ہیں جس سچویشن میں, یقین جانیے اب مجھے لگتا ہے کہ اب پیچھے قوم بھی کھڑی ہے, لیکن اس جیت کے پیچھے آج ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس جیت کے پیچھے اور کون کون تھا. اس جیت کے پیچھے آپ کی قوم کھڑی تھی, اس جیت کے پیچھے آپ کا وہ میڈیا کھڑا تھا جو اتنی زبردست رپورٹنگ کر رہا تھا کہ انڈین میڈیا کے تمام جھوٹ, تمام وہ فیک نیوزز اس کے سامنے بہت چھوٹے پڑے نظر آ رہے تھے. اس پوری جنگ پہ پیچھے آپ کے وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا کے وارئرز کھڑے تھے جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا, وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ کے شانہ بہ شانہ یہ جنگ لڑ رہے تھے. آپ کے پیچھے وہ ساری کی ساری قوم کے وہ سارے نوجوان, یقین جانیے جس وقت وہ ایئر سرفس کا میزائل چھوٹا اور وہ لوگ نیچے چھپ کے بیٹھے ساتھ نعرہ مار رہے تھے, وہ سارے آپ کے ساتھ کھڑے تھے. اس قوم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس جنگ کو اپنے ایمان سے جیت سکتے تھے. لیکن میڈم اسپیکر, اس ٹائم پہ ہمیں اپنی ان لوگوں, ان قوموں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے اوکھے وقت پہ ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا. چائنا, the way China stood with us, نہ صرف یہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو سپلائز تھیں, JC-10 تھا یا باقی میزائل سپلائز تھی, اس پورے میں جو ڈپلومیٹک سپورٹ چائنا کی رہی ہے ہم اس کو بھی کسی طور پہ اگنور نہیں کر سکتے. ٹرکی نے جس طرح ہمیں سپورٹ کیا اس پورے مسئلے پہ, دنیا میں کم ہی طاقتیں ہیں جو اس موقع پہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں. the way Turkey did, that is commendable. آذربائیجان, یقین جانیے جب ہم جنگ جیتے اتنے شاید پاکستانی سڑکوں پہ پاکستانی نہیں نکل کے آئے تھے جتنے آذربائیجان میں لوگ پاکستان کے جھنڈے لے کے پھر رہے تھے. That is commendable as well. لیکن میڈم اسپیکر ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا, سب سے پہلے اس دن جو ٹویٹ آئی تھی وہ عمران خان صاحب کی آئی تھی. انہوں نے ٹویٹ کر کے اپنی پارٹی, نہ صرف اپنی پارٹی بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی تحریک انصاف کے جو نیریٹو تھا اس کو ٹلٹ کر دیا ٹورڈز انڈیا, اور مودی کا نام لے کے کہا کہ جو آج مودی کی اس جنگ میں اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا وہ پاکستان نہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ہوں تو میری پاک فوج ہے. یہ سب سے پہلے نعرہ عمران خان نے بلایا تھا. لیکن میڈم اسپیکر, وہیں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے, میں اس بات کو اس پیرل پہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں اور ریکارڈ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی خاموشی بھی تاریخ پہ چلی گئی جو 2 ہفتے تک بالکل اپنا منہ بند کر کے بیٹھے رہ گئے. ایک لفظ انہوں نے مودی کے خلاف نہیں کہا, میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک لفظ نہیں کہا. شاید ان کے کاروباری انٹرسٹ ہوں گے, شاید جندال سے بھی رشتہ ہوگا, شاید اور بھی معاملات ہوں گے, لیکن میڈم اسپیکر یہ تاریخ پہ لکھا جائے گا کہ ایک شخص جس کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا گیا, جو اس سسٹم کا سب سے بڑا بینیفیشری تھا, جس کی اپنی بیٹی اس وقت CM تھی, ان کے منہ سے ایک دفعہ مودی کا لفظ آج تک نہیں نکل سکا. اور جس شخص کے اوپر پلیز سینیٹر آن, ماحول کو آلودہ نہیں کر, اب کر گئے, اب آپ کر گئے نہیں, کسی نے نہیں کیا, آپ کو کسی لیڈر نے نہیں کیا, میں نے ان کو کرنے نہیں دیا بیچ میں, میں نے ان کو بیچ میں نہیں بولنے دیا. No, you are really in violation of the spirit of this house. No, Senator on. Please take your words back. This is not fair. انہوں نے نہیں کیا, میں نے ان کو بالکل نہیں. خاموش رہ گئے. آپ ذرا سنبھالیے ان کو, یہ طریقہ نہیں. اچھا میڈم, ڈیفینس منسٹر پہ آ جاتے. آپ یہ بتائیے پاکستان میں, آپ کا ٹائم بھی آپ نہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا. تشریف رکھیں. میڈم ڈیفینس منسٹر پہ تو بات کرنی ہے مجھے. تشریف رکھیں. میڈم صرف 1 منٹ میرا بنتا ہے, 1 منٹ میرا بنتا ہے. جی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. نہیں میڈم, یہ کیا بات ہے؟ نہیں, you can't do this. Your minutes are up. Your time is up. Thank you. جی سینیٹر صاحب. عرفان صدیقی صاحب, the floor is yours. Please speak for 1 minute. I have to go to 3 others. جی آپ بولیے. Clearly not.
चलें, आपको 1 मिनट प्लीज क्लैरिफाई. 1 minute, hurry up. 1 minute. Give him 1 minute and then कोई सिद्दीकी बात साहब. नहीं, आगे चल रहा हूँ. आप लोग शोर बंद करें. हाँ जी, बात. उनको फिर कोई 1 minute नहीं मिलेगा. मैडम, इस मुल्क की तारीख में एक चीज और भी लिखी जाएगी. शोर बंद करें. इस मुल्क की तारीख में एक जी चीज- बात करें. डोंट हेक्टर द, आपकी अपनी पार्टी हेक्टर करिए, मैं माइक बंद कर दूंगी. आपकी माइक बंद हो जाएगी अगर आपकी पार्टी मैडम आपके स्पीकर, साथ ही टाइम दे रही है आपका. आखिरी चीज होगा जी. देखिए, तारीख हमेशा किसी के कहने पे नहीं लिखी जाती. मैंने आज से 3 दिन पहले एक इंडियन चैनल के ऊपर यूट्यूब पे देखा. उन्होंने कहा जी हमारा जो सबसे बड़ा एसेट पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान का वजीर दिफा है. मैडम स्पीकर, उनकी जो हरकतें थी, आपकी पूरी कौम एक साइड पे, आपकी अफवाज, आपका डिफेंस मिनिस्टर ने जितना पाकिस्तान को डिमीन किया, जितना एम्बेरस किया है, शायद ही किसी ने किया. और उनकी 3 स्टेटमेंट्स, मैडम स्पीकर, आपको सिर्फ रिकॉर्ड में ओके बता जी, दूं. आपका टाइम. स्काई न्यूज पे, मैडम ओके. एक मिनट, स्काई न्यूज पे फरमाते हैं साहब बहादुर कि रफाल गिरने की अगर तस्दीक कर रही है तो सोशल ने मीडिया ये पे नहीं देखिए. किया. ऑन उन्होंने कहा जी हमारी अफवाज को छोड़े, आप किसी और हमारे दिन कर मदरसे के दीजिएगा. बच्चे हमारी सेकंड लाइन ऑफ कमांड है. किसी और दिन कर दीजिए. डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है सेकंड लाइन, एंड द थर्ड एंड द फोरमोस्ट, यानी कि उनका माइंडसेट चेक करें. वो कहता है कि जी अगर हम मर्सनरी हैं, आप बोल अगर हम लीजिएगा किराए नासिर. के कातिल हैं, तो वो अच्छा, तो हम 30 साल. हो गया. मैडम, आपका मेरा टाइम point हो सिर्फ गया. इतना है, थैंक यू, थैंक यू, credit goes to everybody थैंक यू. except these आपका two people. टाइम हो चुका है. डोंट मेक मी रेज माय वॉइस. आई हैव ग्रेट पाकिस्तान रिस्पेक्ट फॉर जिंदाबाद. यू. इमरान खान थैंक यू. जिंदाबाद. सिट डाउन. सिद्दीकी साहब आप बोलेंगे 1 मिनट प्लीज. जी जी. आज माहौल को अफसोस से मैं कहूँगी जुमे के दिन आलूदा कोई किया है. तकरीर नहीं करनी. जी, मैंने जी, सिर्फ I ये know. गुजारिश करनी I थी know. कि ऐवान का माहौल बड़ा अच्छा है. मैंने अपनी जी. गुफ्तगू में कहा था कि उनका लीडर हमारे लिए भी मोहतरम है, हमारे लीडर उनके लिए मोहतरम होने चाहिए. ओन साहब ने नाम लिया या नहीं लिया, यहाँ जोला नहीं बैठे हुए, यहाँ समझदार लोग बैठे हुए हैं. सबको पता है कि आप किसका नाम ले रहे हैं या नाम नहीं ले रहे. आप ऐसी बातें ना करें, आप ऐसी बातें ना करें. अगर मैं ये कहूँ कि आपके लीडर साहब ने एक ट्वीट कर दिया, 350 सुफ़ों के ख़त अगर वो लिख सकते हैं तो कितनी 3.5 लाइनें ही लिख देते इस मौजू पे. मत इन बहसों में आए, मत इन बहसों में पढ़ें. आप मौजू पे रहें. मैं बड़ा एहतराम करता हूँ आपका. आप मेरे लीडर का अगर कपड़े उतारेंगे तो आपके लीडर के कपड़े उतरेंगे. ये नहीं होना चाहिए. मैं पहले कह चुका हूँ कि आपका लीडर हमारे लिए मोहतरम है. हमारे लीडर का एहतराम करें, ना करें शिकवे हमें भी बहुत है. थैंक यू. जी जी शुक्रिया. नहीं आप प्लीज़ आप तशरीफ़ रखिए. नहीं ये मुकालमे इस वक्त नहीं होगा. आप नहीं प्लीज़. You want to speak on a point of order? Cite the law. Rules 2 to 5 and sub rule 7, that it says, just a minute, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. कि हाउस में shall not chant slogans, display banners, placards, throw and tear table documents and reports, etc. So, madam, you are very competent and intellectual senator as well as politician. I think we should observe the rules also. और विद योर परमिशन, आपकी परमिशन से ही हमको दूसरी ज़ुबान में बात कर सकते हैं और आपकी परमिशन से हम लिखी हुई तकरीर जो है वो कर सकते हैं. नंबर 2, ये जो स्लोगन्स, बैनर्स, पिक्चर्स, ये रूल्स ये कहते हैं. मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन इससे मैं समझता हूँ कि ये रूल्स की दिल आज़ारी हो रही है, और अगर रूल्स की दिल आज़ारी होगी तो इट विल बी नॉट फेयर मैडम, नॉट इट्स इनजस्टिस. थैंक यू वेरी मच. I leave that to the chair to decide when he's presiding. मंदोखेल साहब, अभी मैंने भट्ट साहब का बहुत पहले से उनका नाम है, नून लीग से कोई नहीं बोला है काफ़ी देर से. आप तशरीफ़ रखें, सबका टाइम आना है जी. Oh, that's right, but साहब I can't give you right now. I have to go to. मैंने हाजी बैठिए, आपको और वकार को मिलना है आज. हाजी हिदायतुल्लाह, आपके पास 3 मिनट हैं प्लीज़. थैंक यू. बात करो. मैं आप दे दें भट्ट साहब. थैंक यू. बात करो, बात शुरू करो. भट्ट साहब बोलने दें. आप टाइम दे रहे हैं तो आपने ज़र्फ दिखाया. बहुत शुक्रिया भट्ट साहब. थैंक यू. जी हाजी साहब 3 मिनट्स. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.
چیئرمین صاحبہ کہ پہلے تو میں اس وقت اپنے موضوع سے پہلے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن نے اس وقت ایم ایل اے علی خان صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں یا جو بات کہی ہے بالکل یہ گلا میں منظور ہے، لیکن جہاں تک وہ فلور میں موجود ہاؤس میں موجود نہیں تھے تو اس کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈر آف اپوزیشن اور پی ٹی آئی کے میرے ساتھی دوست ہیں ہمارے، ان کو کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ اس دن قومی اسمبلی کے اندر فلور آف دی ہاؤس پہ ایک رکن نے ایم ایل اے علی خان صاحب کے بارے میں صرف نہیں بلکہ اس کے باپ، اس کے دادا، اس کے پردادا کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ سب نے نہیں سنے۔ اگر نہیں سنے تو کم از کم وہ سن لے کہ انہوں نے کہا اگر اس طرح یہ چلتا ہے اور وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، آپ کسی کو برے القاب سے برے نام سے یاد نہ کرو، جب تک اس کے اوپر ظلم ہو گیا تو اس کے اوپر ظلم ہو تو اس کو حق حاصل ہے، اللہ نے یہ حق دیا ہے ان کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ بادشاہ خان اور ولی خان نے کتنا قربانیاں دی اس ملک کے لیے، سب کو پتہ ہے کہ بادشاہ خان نے 37 سال جیل میں گزارے، سب کو پتہ ہے کہ ولی خان نے 11 سال جیل میں گزارے، جمہوریت کے لیے اور اس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ اس کے بعد آپ ان کو بات کرنے دیں۔ اس کے بعد اسفندیار ولی خان نے اس اسمبلی فلور آف دی ہاؤس پہ کتنے مطلب ہے کہ اس ملک کے لیے رول آف لا کے لیے سپریمیسی آف پارلیمنٹ کے لیے کتنے مطلب ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم میں لیڈر آف اپوزیشن سے یہ عرض کرتا ہوں اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ کم از کم ان کو لوگوں کو بھی سمجھا دے کہ آپ اس طرح ڈائریکٹ کسی کے اوپر حملہ نہ کریں۔ جہاں تک میڈم ابھی موجودہ صورتحال میں آتا ہوں تو جنگ کی صورتحال سے تو ہم نے پہلے میں نے ایک تقریر کی تھی جب یہ حالات نہیں بگڑے تھے اور مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ سپیچ کریں، تو میں نے ایک سپیچ کیا، اس میں میں نے کیا کہا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رستہ بتاتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ رستہ بتاتا ہے، ہمارے فخر افغان بادشاہ خان بابا ہمیں یہ رستہ دکھاتا ہے عدم تشدد کا، اور پھر مطلب ہے کہ اس طرح میں نے ان کو اپنا تاریخ دہرایا، میں نے ان کو کہا کہ ہمارے آپ تاریخ دیکھو انڈیا کو، میں نے یہ پیغام دیا تھا کہ آپ ہمارے فوج پاکستان کے بارے میں یہ نہ سوچیں، انہوں نے زبردست ٹریننگ کیا ہے، اگر اسلحہ ان کے پاس آپ کہتے کہ کم ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے اسلحے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پیچھے کیا شروع ہو گیا، اس کے اوپر کمنٹس کیا کہ آپ لوگ کیا اپنے مائنڈ سے آپ جو ہے نا ان کو چھوڑ دیا، آپ لوگ نے کیا کیا کہ صوبائی خود مختاری کو چھوڑ دیا، آپ لوگوں نے اپنے وسائل پر اختیار کو چھوڑ دیا اور آپ لوگ نے 18ویں ترمیم کو دفن کر۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح تھا کہ ایک ساس اور بہو کا جھگڑا تھا گھر میں، تو ساس اور بہو کو جب جھگڑا ہوا تو ساس نے بہو کو کہہ دیا کہ گھر بس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو وہ جب نکل رہے تو بیٹی نے ان کو کہا دیا کہ اپنی بیٹی کے ماں گھر میں یہ چھوٹے موٹے باتیں آتے رہتے ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، آپ ایسا کریں اب نہ جائے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ خود وہ نہیں میں چلتی ہوں کہ تاکہ آپ یہ میرے جو بہو ہے اس کی دل خوش ہو جائے، وہ چلی گئی، تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی، جب واپس آ گئی تو دروازے میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ لڑکیوں دیکھو وہ کچن میں آپ کے دودھ پڑے ہیں اس کو گرم کرو تاکہ خراب نہ ہو جائے، تو اس کی بیٹی نے ان کو کہہ دیا کہ ماں اب تو خفا ہے، اب تو جا رہی ہے، چھوڑ دو یہ جانے ان کے کہا۔ اس نے کہا کہ میں خفا بھی ہوں، میں خفا بھی ہوں، مجھے گلے شکوے بھی ہے، لیکن میں گھر کو برباد کرنا نہیں چاہتی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے گلے شکوے اپنی جگہ ہے، ہمارے مقاصد جو باتیں ہیں وہ ہمارے اپنے جگہ ہے، لیکن وہ جب کہ ہم گھر کے اندر رہتے ہوئے خود اپنے گھر کے اندر ہم رہے تو اس کے بعد جو ہے نا باہر سے کوئی اگر حملہ کرتا ہے بیرون قوت اور ہمارے اوپر جو ہے نا مسلط ہونا چاہتے ہیں تو ہم ڈٹ کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر کے اندر جو شکوے ہے اس کو پھر آپ نہیں اسی وقت ہم چھوڑ دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے میڈم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں ایک عرض کرتا ہوں، بات تو میرا لمبی چوڑی ہے لیکن کم از کم آپ نے ٹائم کا دے دیا تو 5 منٹ کا آپ نے ٹائم بتایا۔ ابھی اس طرح ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی حکومت سے کہ یہ غفلت میں نہ رہے، یہ خوشیاں مناتے رہے، بے شک مناتے رہے، لیکن میرے خیال میں ایسے آیات دشمن کے ساتھ
ہمارا مقابلہ ہے ایسے لوگ کے ساتھ وہ جو تیاری کرنے کے چکر میں میرے خیال میں وہ اپنے زخم چاٹتے ہیں لیکن وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں. جی شکریہ پلیز. تھینک یو حاجی صاحب, شکریہ. اٹس اے فرائیڈے, آپ دوسروں کو موقع دیں. نہیں, تھینک یو, بہت اچھے, شکریہ شکریہ. وہ دیا ہے سینیٹر بلال اس کے لیے. جی شکریہ, تھینک یو. آئی ایم کمنگ ٹو یو نیکسٹ. ٹائم ہے آپ کے لیے, ڈونٹ وری, آپ کے لیے بھی. پلیز 5 منٹ پلیز. Mr. Chairperson. And I'm not going to accept any shouting from the floor. So 5 منٹ. جی آپ سے تو الگ ہی میں بات کروں گی, آپ آ جائیے. بٹ صاحب آپ مجھے سنیں گے تھوڑا سا؟ جی بلال صاحب. تھینک یو میڈم. ہم سیاستدان, سیاسی لوگ, عدل کے ایوانوں میں کھڑے لوگوں کو انصاف دلانے والے وکلاء, سرکاری دفاتر میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے سرکاری لوگ, عوام تک حقائق پہنچانے والی ہماری میڈیا, کھیتوں, کلیانوں, ملوں, کارخانوں میں کام کرنے والی مزدور, محنت کش طبقہ اور کاروبار کرنے والے کاروباری حضرات, سمندر کے بحرحم موجوں پر حکمرانی کرنے والی ہماری فوج, فضاؤں میں دشمن پر شاہین کی طرح نظر رکھنے والی ہماری فضائیہ اور ہماری نظریاتی اور حقیقی سرحدوں پر نظر رکھنا اور اس کو قائم دائم رکھنے والی ہماری بری فوج, یہ سب اکٹھے ہوئے, ہم سب اکٹھے ہوئے, ایک ہوئے تو ایک قوم کہلائے. میڈم, ہم سب بڑے عرصے کے بعد ایک قوم کی شکل میں نظر آئے. اگر آپ دیکھیں جس طرح ہم بکھر چکے تھے پچھلے 7, 8 تاریخ, 9 تاریخ کے بعد, اس بکھری ہوئی خلقت کو, اس بکھری ہوئی عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے مودی نے جو حرکت کی, میں اس پر مودی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈم, میں ایک اور بات واضح کرتا چلوں. ویسے تو ساری قوم نے اس جنگ میں عملی طور پر, شعوری طور پر بھرپور حصہ لیا, لیکن اس عمل میں اگر آپ دیکھیں تو میرے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اہم کردار ادا کیا, وہ انٹرنیشنل میڈیا میں جس طرح انہوں نے اپنے قوم کا اور اپنے موقف کو, اپنے قوم کے موقف کو پیش کیا, اس کی مثال مجھے کہیں نہیں ملتی. مجھے اپنے تمام سیاسی اکابرین میں اپنے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری کا جو کردار تھا, وہ پاکستان میں کسی اور سیاسی شخص کی یا کسی سیاسی لیڈر کی اس طرح نظر نہیں آئی جو کردار جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے. یہ بات میں لفاظی نہیں کر رہا, بلکہ اس کا باقاعدہ ثبوت انٹرنیشنل میڈیا میں موجود ہے. دنیا کے جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا چینلز تھے, ان کو پاکستان کا موقف پیش کرنے میں سب سے اہم اور سب سے بہترین کردار جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پیش کی. میں اس بات پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک لیڈر کی حیثیت سے, ایک ویژنری لیڈر کی حیثیت سے اپنا کردار اس قوم کو اور اس ملک کے لیے ادا کیے. میڈم, میں اپنے ازلی دشمن بھارت کے ساتھ لڑنے پر, قوم کو اور قوم کی اس جیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آج یوم تشکر منانے پر خیر مقدم کرتا ہوں. اب بات ہو جاتی ہے اس جنگ کی جو پچھلے ہفتے میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ہوئی. میڈم, وہ ایک جنگ چند دنوں کی تھی, لیکن اس چند دنوں نے ایک تاریخ رقم کر دی. ان چند دنوں نے پاکستان کا وہ چہرہ دنیا کو دکھا دیا جو چہرہ دنیا نے پاکستان کا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. ان چند دنوں نے پاکستان کے وجود کو, پاکستان کے مقام کو وہاں تک پہنچا دیا جس مقام اور جس وجود کو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا.
دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی تھی یہ ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن آج دنیا میں کس نظر سے دیکھتی ہے یہ بھی ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ آج ہم کس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کا تمام سہرا، اس تمام ایپیسوڈ کا اور اس تمام نتائج کا سہرا میں پھر پوری قوم کو دینا چاہتا ہوں۔ کشمیر سے لے کر خنجراب سے لے کر کراچی تک، گوادر تک ساری قوم ایک ہو گئی تھی، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ ایک قوم جو ایک ہوئی تھی، مجھے امید ہے اور یہ اللہ سے یہ دعا ہے کہ یہ ایک ہی رہے گی، یہ قوم ہی رہے گی، یہ اس طرح پھر تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرے گی نہیں جس طرح پہلے بکھر چکی تھی۔ یہ قوم اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جی شکریہ، وائنڈ اپ کر لیں جی۔ بس میڈم دو منٹ کی، ایک منٹ بس، آپ کا ٹائم ہو گیا تھا، تھینک یو۔ بیچ میں میڈم نہیں وہ ہم نے کاؤنٹ نہیں کیا، چلیے۔ یہ جو ہماری فتح تھی یہ مودی کو بھیانک خواب کی طرح نظر آیا، اور اس خواب کی وجہ سے مودی، آپ سب دیکھ رہے ہیں، دنیا کے میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خواب کی وجہ سے، اس بھیانک خواب کی وجہ سے جو اسے خواب نظر آ رہا ہے، دنیا کے میڈیا پر وہ کس طرح کے الفاظ بکتا نظر آ رہا ہے، کس طرح کی حرکتیں کرتا نظر آ رہا ہے۔ مجھے بطور قوم، بطور ایک سیاسی کارکن، مودی کے یہ باتیں اور یہ حرکتیں کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے بلا کسی شک و شبہ کہ ہم نے یہ جنگ تو جیت لی ہے، لیکن اپنی اس جیت کو، اپنے اس اقتدار کو، اپنے اس طاقت کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے آج کے بعد اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اپنے طاقت کو مزید قائم رکھنے کے لیے جو کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ آگے ہم نے کس طرح چلنا ہے، گزرے ہوئے کل کو سامنے رکھ کر آنے والے کل کا ہم نے تعین کرنا ہے۔ میڈم ایک منٹ، آخری میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹو لانگ، ہاں۔ کل کو ہم نے اپنے سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے بطور قوم کس طرح چلنا ہے۔ میڈم سب سے پہلی بات، اور میں یہ وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی اس بات پر کہ ہمیں آرام سے، اور یہ اب خواب خرگوش میں نہیں رہنا کہ مودی کچھ نہیں کرے گا۔ خدا نخواستہ مودی اگر کچھ کرے گا تو مودی اس سے جو کچھ ابھی ہم کر چکے ہیں یا ہم نے ان کو کر کے دکھایا ہے اس سے 10 گنا زیادہ کر کے دکھائیں گے۔ اس کے لیے ہم بطور قوم اپنی افواج کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، اپنے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ایک ہو کر اس کو اس سے بھی سخت جواب دیں گے۔ بہت شکریہ۔ اب سینیٹر دنیش کمار، بٹ پلیز 5 منٹ سے تجاوز نہیں کریں گے، اس کے بعد ناصر بٹ صاحب، اینڈ دین وقار، سینیٹر وقار، آپ نے منڈے کو بولنا ہے۔
کس کو دے دی تھی؟ تو ابھی دنیش بولیں گے. آپ یو کٹ آؤٹ ہمایون's name parliamentary leader. Why did I get a, you want Humayun Sahab to speak? All right, after him. Thank you. بہت بہت شکریہ. 5 منٹ ابھی پھر جماعت لگ رہی ہے. جی بہت بہت شکریہ میڈم. آج پوری پاکستانی قوم یوم فتح اور یوم تشکر منا رہی ہے. میں اس موقع پر اپنے ایشور پروردگار رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پروردگار نے پاکستانی قوم کو سرخرو کیا. میڈم, بھارت کی جانب سے جارحیت کا جس طریقے سے منہ توڑ جواب ہماری پاک فوج نے دیا ہے, جس طرح سے پاکستان کی عزت وقار, پاکستان کے دفاع کا جواب ہماری پاک فوج نے دیا ہے, میں آپ کے توسط سے پاک فوج کو سلوٹ کرتا ہوں. میں آپ کے توسط سے پاک فوج کو اپنے 1 کروڑ اقلیتی برادری کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. محترمہ, کہتے ہیں ایک مثال مشہور ہے کہ کسی کے شر میں خیر ہوتی ہے. انڈیا نے شر کیا پاکستان پر جارحیت کی, مگر اس جارحیت میں بھی پاکستان کا خیر ہوا. پاکستان کو اس جارحیت سے بے شمار فوائد ملے. آپ دیکھیں ہماری پاک فوج کی صلاحیت, ہمارے پاک شاہینوں کی صلاحیت, ہماری بحریہ کی صلاحیت, اور سب سے بڑھ کر سائبر واریئرز کی صلاحیت پوری دنیا کو پتہ پڑ گئی. پوری دنیا پر ہماری پاک فوج کی دھاک بیٹھ گئی. محترمہ, یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں پاک فوج کا نام بلند ہوا, پاکستان کے عوام کا نام بلند ہوا. اس شر سے پاکستان کی قوم متحد ہو گئی. نہ کوئی بلوچ رہا, نہ کوئی پنجابی رہا, نہ کوئی پشتون رہا, نہ کوئی سندھی رہا, سب پاکستانی بن گئے اور بھرپور طریقے سے جواب دیا. جناب محترمہ, آپ نے دیکھا انڈیا کہتا تھا کہ جی کشمیر کا مسئلہ تو ختم ہو چکا, مگر اس شر نے مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں دوبارہ زندہ کر دیا. اور مودی لینے جا رہا تھا کشمیر, اب اس کے گلے میں پڑ گیا اروناچل پردیش, جس پر چائنا نے دعویٰ کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سفارتکاری کی بھی کامیابی ہے. محترمہ, ہماری سفارتکاری کی وجہ سے انڈیا دنیا میں اکیلا رہ گیا. اس کے ساتھ صرف ایک اسرائیل بچا ہے. آپ دیکھیں اس کا خواب تھا کہ ٹرمپ USA اس کا ساتھ دے گا. میں شکر گزار ہوں امریکہ کا بھی کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. اور میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست ابھی بھی امریکہ مخالف بیان دے رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ امریکہ کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس موقع پر امریکہ نے ہمارا ساتھ دیا. جناب محترمہ, انڈیا کا جو کہتا تھا کہ میں علاقے کا دادا ہوں, وہ اس کا ارمان ادھورا رہ گیا, اور وہ اب ڈھونڈتا پھر رہا ہے اپنی عزت کے لیے. محترمہ, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں پہلگام واقعے کے بعد, محترمہ یہ لفظ میں کہتا ہوں کہ میرا میڈیا بھی یہ سنائے, ڈائریکٹ سنائے میرا میڈیا بھی یہ کہ انڈیا میں سنائے کہ ایک پاکستانی ہندو پارلیمنٹیرین جو کہہ رہا ہے انڈیا میں پہلگام واقعے کے بعد وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا, وہاں اقلیتوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا, ان کی مساجد پر حملے کیے گئے. یہاں تک آپ سب نے دیکھا ہوگا ان کی کرنل صوفیہ قریشی, پاک بھارت کی سرونگ کرنل, اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا گیا. اور وہاں کے ایک پارلیمنٹیرین نے کہا کہ یہ دہشت گردوں کی بہن ہے, اس کی تذلیل کی گئی. اور دوسری جانب آپ پاکستان کی طرف آئیں, ہم اقلیتوں کی طرف سے آئیں. میں آپ کو آج حلفیہ, میرے لیے بھگوت گیتا ایسے جیسے آپ کا قرآن شریف, میں بھگوت گیتا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جب سے پہلگام واقعہ ہوا ہے کسی شخص نے کسی ہندو کی پاکستان میں بےزتی نہیں کی, کسی مدر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, کسی ہندو کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ ہوتی ہے انسانیت. محترمہ,
जहां आपने देखा पाकिस्तान में इंडिया के मिसाइलों ने हमारे मसाजिद को शहीद किया, मदारिस को, मगर पाकिस्तानी कौम ने हिंदू बिरादरी को, पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी को इत्मीनान दिलाया कि आप हमसे, हम में और आप में कोई तफरीक नहीं। और यही जज्बा, यही फर्क है पाकिस्तान और इंडिया का। मोहतरमा, मैं अभी आता हूं, आखिर मेरा दिल तो करता है मैं आपको बहुत सी बातें बताऊं, मगर चूंकि टाइम की कमी है मोहतरमा, मैं इस मौके पर आपने भी जिस तरह से मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, अब मैं आपको भी सलूट पेश करता हूं। मोहतरमा, इस मौके पर मैं आपसे एक तवक्का रखना चाहता हूं। मोहतरमा, हमारे जो शहीद हुए, इस जंग में शहीद हुए, गवर्नमेंट आपा की शहादत का कोई अजाला नहीं हो सकता, मगर मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके लवाहिकीन की इमदाद के लिए भरपूर माली इमदाद का ऐलान किया है। मैं चाहता हूँ मोहतरमा, आज ऐवान बाला से आप एक फंड का ऐलान करें, आप एक फंड का मोहतरमा ऐलान करें उन शहदा के खानदान के लिए, और इस फंड में सबसे पहले धनेश कुमार 50 लाख रुपए देने का ऐलान करता है, आप ऐलान करें, और ताकि हम उन शहदा को दें, और ताकि यहाँ से एक पैगाम जाए कि हम सिर्फ बातें नहीं करते यहाँ ऐवानों में बैठकर, हमें उनकी जो शहदा हुए उनकी फैमिली का भी बराबर ख्याल है। मोहतरमा, अभी आप ऐलान करें, मैं आपके साथ हूं। अच्छा, शुक्रिया सेनेटर साहब, ऐलान आपका, आपके अच्छे ख्यालात हैं, एंड वील पुट इट अप टू द चेयर। सेनेटर हुमायूं, प्लीज exactly 5 minutes, because one more speaker I can take then इंशाल्लाह before नमाज। आपने दिया था वक्त अपना, क्यों दिया था बैठे? आपने दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके फौरन बाद धन्यवाद। इय्याका नअबुदु व आपने इय्याका दे दिया था नस्तईन। वक्त। बट साहब बैठिए, हो जाएगा, आज भी है, मंडे को भी है। चेयरपर्सन साहिबा, ओके, चेयरपर्सन साहिबा, बी सीटेड। चेयरपर्सन साहिबा, थैंक यू जी। मेरे 15 सेकंड के। हाँ जी। यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ाते आलम, जहाद ज़िंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब चेयरपर्सन साहिबा, मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ, ख़ासकर अफवाज को, और उसमें बिलखुसूस एयरफोर्स वालों को, कि जिन्होंने हमें बताया है कि जब इकबाल ने लिखा था कि पलटना झपटना, पलट कर झपटना, लहू गरम रखने का है ये एक बहाना, तो उसको उन्होंने अमलन हमें करके बताया कि कैसे करते हैं। उन्होंने इंडिया को जो सबक दिया है वो मेरे ख्याल में वो अगले 100 साल तक नहीं भूलेंगे, और उनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो झटका दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो जब भी कभी जहाज में बैठेंगे उनके पायलट, तो शायद उनके अंदर किसी किस्म का कॉन्फिडेंस आ सके। मैं अपने उन कीबोर्ड वॉरियर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने एक नैरेटिव बिल्डिंग में पाकिस्तान की मदद की, और जिनका DGI-SPR और हमारे जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, तो हम थैंक यू करते हैं। मैं हमेशा ये समझता था कि, और गलत समझता था कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे वो खामोश थे, लेकिन उज़्मा साहिबा ने बताया कि नहीं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये सारा जितना भी वो डिज़ाइन था इस वो जंग का, वो उन्होंने बना के दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उज़्मा साहिबा कह रही हैं। तो वो शायद इस दौरान में किसी खुफिया जगह पे बैठ के ये सारी डिज़ाइनिंग कर रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपने ये पूरा डिज़ाइन किया और लोगों को काफ़ी सरप्राइज दिया। मैं जी, मेरा प्रॉब्लम एक और चीज़ आ रही है कि जंग तो अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन विंस्टन चर्चिल का इसी जंग अजीम के लिहाज से, इसी जंग के लिहाज से एक मशहूर वाक़या है कि उनसे कहा गया कि क्या बरतानिया ये जंग जीतेगी या हारेगी। तो उनका सवाल था, क्या हमारी अदलिया
انصاف دے رہی ہے؟ تو جواب آیا کہ بالکل دے رہی ہے. تو انہوں نے کہا اگر ہماری عدلیہ انصاف دے رہی ہے تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. اب اس کے لحاظ سے میں آج کے دن میں آ جاتا ہوں اور میں اپنے یہاں پہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہے 26ویں ترامیم, اس کے لحاظ سے میں بتاتا ہوں کہ اس وقت ہماری عدلیہ کیا کر رہی ہے. وہ انصاف نہیں دے رہی, وہ ایک پارٹی کی سیٹوں کو چوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ یاد رکھے کہ کانسٹیٹیوشنلی ریویو پٹیشن کی ایک لمیٹڈ سفیر ہوتا ہے, اس میں وہی بینچ بیٹھتا ہے جس نے سنا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد اس ریویو پٹیشن کو ہم نے چینج کر دیا ہے, ہم نے بینچ چینج کر دیا ہے, صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگ سب چیزیں تو چوری کرتے تھے, ذرا سیٹیں بھی چوری کر لیں. اگر اس لحاظ سے ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے تو یہ یاد رکھیں یہ خطرناک ہے اس جنگ کے لیے. کیونکہ میرا دل ایک اور چیز پہ دکھتا ہے کہ جب ایک سیزن بیوروکریٹ شمشاد احمد صاحب کہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بغیر پرچی کے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکے. میں جب تسنیم اسلم صاحبہ کی بات سنتا ہوں جو کہتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے زمانے میں کلبھوشن کے اوپر بات کرنا منع تھی, میں فرانس کو کہوں گا کہ آپ اپنے 4-5 رافیل پاکستان کو ویسے گفٹ کریں تاکہ کو پتہ چلے, دنیا کو پتہ چلے کہ یہ رافیل کا مسئلہ نہیں تھا, یہ اس کے اندر وہ تھے. ابھی 30 سیکنڈ باقی ہے. جی لیکن میں آخر میں بتاتا ہوں ہسٹری. ابھی حاجی صاحب نے بات کی ہے, انہوں نے باچا خان صاحب کی بات کی تھی. باچا خان صاحب واز نون ایز سرحدی گاندھی. ہی واز دا پرسن جو کہ اس ملک کو بنانے کے خلاف تھے, اور ان کی نفرت اس ملک کے ساتھ اتنی تھی کہ انہوں نے مرنے کے بعد اس ملک میں اپنے آپ کو دفنانے سے منع کیا ہوا تھا. تو اگر ہم اس لحاظ سے کریں گے تو پھر تو بات نہیں بنے گی. شکریہ جی. اور آخر میں شکریہ, یو میڈ یور پوائنٹ, پلیز بس ختم کر. اوکے. آخر میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا اپنی گورنمنٹ سے بھی اور سب سے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہم نے ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے. یہ ٹائم ہے کہ ہم لوگ ایک قوم بن سکے, تو لیٹس ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. آخری بفور نماز بٹ صاحب, آج سینیٹر صاحب. تھینک یو. 5 منٹ بیکاز جماعت آپ نے مجھے ٹائم دے دیا. آخری جتنا بھی ہوگا 10 منٹ ہو 15 منٹ ہو گزار لیں گے ہم. اٹھنا ہے جی سب نے, ہاؤس نے سب نے جانا ہے. آج کا جو موضوع ہے میں تو اسی پہ بات کروں گا. میں تو شکریہ ادا کروں گا اپوزیشن کا بھی, اور جس طرح انہوں نے یہ جو جنگ شروع ہوئی 6 اور 7 مئی کو, اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ جو کچھ ہندوستان نے کیا, اس نے کوشش کی کہ پاکستان کو بدنام کروں, اور وہ اپنے جس طرح پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ ماضی میں حملے کرتا تھا اور پھر یہ کہتا تھا دیکھو جی ہم نے نہیں کیا, پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی حکومت کو, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو, جتنے کولیشن پہ حکومت تھی انہوں نے بالکل, ہماری خارجہ پالیسی ایسی تھی کہ ہم نے دنیا سے رابطہ کیا اور بتایا ان کو, ہم نے صبر کیا اور بتایا کہ یہ دیکھو یہ ایسے نہیں ہے, ہم پہ جو الزام ہے اس الزام کو آ جائے ایک تھرڈ پارٹی کوئی آ جائے ہمیں بتا دے, کوئی ہمیں کوئی شہادت دے دے کہ یہ کیا ہوا ہے. لیکن وہ جھوٹ تھا, جھوٹ کے جو پاؤں نہیں ہوتے. تو پھر اس نے اس دوران جب ہمارا دشمن وہ جلدی میں تھا, اس نے ایک اور کام کر دیا, وہ پھر دوبارہ اس نے حملہ کیا. پھر بھی ہم نے صبر کیا اور بتایا دنیا کو. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل ہی اب لوگوں جتنے ہمارے ملک تھے, چاہے امریکہ ہے, چاہے سعودیہ ہے, گلف ایئر ہے, رشیا, سب کو بتایا کہ بھائی ہم بالکل پرامن ہیں, لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کر رہے ہیں. پھر ہم نے اس کو 10 مئی کو ہم نے صرف, میں کہتا ہوں کہ میں 1965 اور 1971 کا بدلہ ہم نے صرف 6 گھنٹے میں لیا. ہم نے جب صبح 6 بجے 10 مئی کو یہ ہندوستان پہ اپنے دفاع پہ حملے کیا, ہم نے ان کو بتایا کہ تم نے جو کیا اس کا جواب دینے لگے ہیں. تو پھر وہ بھاگا امریکہ کے پاس کہ پاکستان کو کہو کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تھی. لیکن میں اپنی قوم کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے رہے, اور کچھ چیزیں جو انٹرنل ہمارے
کہتے ہیں نا کہ ہمارے آپس میں کوئی بھی اختلافات تھے, اس وقت ہم ایک ہو گئے اور ایک ہو کے ہم نے دنیا کو جواب دیا. اور سب سے پہلے کہ پاکستان نے جو جواب ہندوستان کو دیا اس کو دنیا نے ریکگنائز کیا. امریکہ نے کہا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں. جب ہندوستان امریکہ کے پاس بھاگ کے گیا تو پھر ہم نے کہا اچھا ہم بات کرتے ہیں. ہمارا کشمیر کا مسئلہ دوبارہ کہتے ہیں کہ بالکل وہ اوپن ہو گیا ہے سب کے سامنے, دنیا اب اس کو کہہ رہی ہے. امریکہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بات کروں گا, جگہ وہ بتائے گا جدھر ہم ہندوستان اور پاکستان بیٹھیں گے. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ جب ہم کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں ایوان بالا میں تو کچھ ایسی چیزوں کا خیال کریں. میرا بھی دل کرتا ہے میں اپنے لیڈر کے بارے میں بات کروں اور دوسرے کو برا بھلا کہوں, لیکن جب آپ اپنے لیڈر کی عزت کرائیں گے تو میرے لیڈر کی عزت کریں گے تو میں آپ کے لیڈر کی عزت کروں گا. یہ تو میں برملا کہتا ہوں. جب آپ کسی سے اپنی عزت کرانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کی عزت کریں, پھر وہ آپ کی عزت کرے گا. اگر آپ بولتے رہیں گے اس طرح تو ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے. لیکن یہ وقت ہے, میں ڈاکٹر صاحب ابھی چلے گئے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے. ہم ایک ہونا چاہتے ہیں, ہم ایک ہونا چاہتے ہیں. آپ اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کریں, ہم حکومت جو آپ کے ساتھ بیٹھے گی بات کرے گی. لیکن یہ چیزیں, یہ میرے بھائی کہتے تھے کہ وہ جو اندر جیل میں ہے اس کو باہر نکالو تو جنگ جیتیں گے. ہم نے تو جنگ جیت لی ہم نے جنگ, اور اب آپ ہمارے ساتھ ہیں, شکر ہے. ورنہ آپ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا, ہم اس میں تھوڑے سے پسپا ہوتے تھے. انہوں نے کہنا تھا دیکھا اس کو باہر نہیں نکالا نا, تو اس لیے یہ ہوا ہے. تو بھائی میرے, اب وہ باہر جب وہ وزیر اعظم تھا تو کیا اس کا نام ہے, ابھی نندن, اس کو بڑے مزے کی چائے پلائی. اور میرے لیڈر اس وقت پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب, وہ اپوزیشن لیڈر تھے, انہوں نے کہا کہ عمران صاحب آپ وزیر اعظم ہیں, یہ جو ہندوستان نے ہم پہ یہ حملہ کیا ہے, جو ہم نے اس کو ایک پائلٹ پکڑا ہوا ہے, آپ جو بھی فیصلہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ نے کہا تھا اچھا کیا میں حملہ کر دوں, اس کا مطلب ہے کہ آپ میں وہ قابلیت نہیں تھی. ہم نے حملہ کیا, دنیا کو بتایا کہ اگر اینٹ مارو گے تو پتھر سے اس کا جواب دیں گے. لیکن میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں, آپ جب کسی کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں نا تو یہ اپنے گربان میں بھی دیکھ لیا کریں کہ جس کے بارے میں بات کریں آپ خود کیسے ہیں. اب بات اتنی ہے کہ ہمارا جو ہے یہ دیکھیں سندھ طاس معاہدے کا بھی بات اب اوپن ہوگی, سامنے سب کے آگی, دنیا اب دیکھ رہی ہے. اور یہ ورلڈ بینک نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ دونوں ہندوستان اور پاکستان اکٹھے بیٹھ کے جو مرضی فیصلہ کر لیں, لیکن اکیلا نہ ہندوستان فیصلہ کر سکتا ہے نہ پاکستان. بس ایک بات ہے کہ یہ کہتے تھے کہ اس کو باہر نکالو تو جنگ جیتیں گے, ہم جنگ جیت چکے ہیں. جی بالکل صحیح کہا. اب شکریہ. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ریکگنائز MNA ذوالفقار علی بہن جو ہاؤس میں بیٹھے ہیں, اور فارمر سینیٹر فیصل جاوید جو بھی گیلری میں بھی پریزنٹ ہیں. ہم دونوں کو کا خیر مقدم کرتے ہیں اینڈ لک فارورڈ ٹو سی یو اگین. تھینک یو ویری مچ. دا ہاؤس اسٹینڈز adjourned to meet again on Monday the 19th of May at 4 p.m. Speeches will continue. جن کو موقع نہیں ملے گا امید ہے اگلی منڈے کو زیادہ ٹائم ہوگا. تھینک یو.